बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्राइम जराइम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, एमआर न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ताहिर अब्बास बलोच और हस्बे मामूल हस्बे रिवायत क्राइम जराइम की जैसा कि आप जानते हैं थीम है कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक आला शख्सियत भी मौजूद होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी एक मेहमान खसूसी लिया का बहुत खूबसूरत चेहरा एडवोकेसी से ताल्लुक़ है इनका। मलिक हक नवाज़ जूता एडवोकेट हमारे पास इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे स्टूडियो की ज़ीनत है। इन्हें वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अपने मेहमान खसूसी का तारुफ़ जानना चाहेंगे और आपका तारुफ़ आप ही की ज़बानी हमारे नाजरीन तक पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं करवाता रहूँ तारुफ़, वो तो नाजरीन जान लेंगे, लेकिन आप अपना तारुफ़ अपने अल्फाज में करवाइए कि किस तरह से आपने एडवोकेसी ज्वाइन की और आपका ये ड्यूरेशन कैसा रहा और ये आगाज़ और ये अब तक का कंटिन्यू जो सफ़र है ये कैसा है? बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। और उसके बाद इंतज़ामिया एमआर न्यूज़ का कि जिन्होंने मुझे आज वेलकम किया और मुझे मौका दिया। मैं बहुत मशकूर हूँ एमआर न्यूज़ का और स्पेशली ताहिर भाई का। मेरा नाम मलिक हक नवाज़ जूता है जनाब और मैं 2003 से वकालत की शोबा से वाबस्ता हूँ। उससे मेरी जो एजुकेशन है वो मकामी चक 150 TDA में हुई। फिर मैं MCA स्कूल में पढ़ता रहा, फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लिया में पढ़ता रहा, फिर मैंने LLB की और 2003 से ऑनवर्ड मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। माशाअल्लाह। और मुझे फ़ख्र है कि मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ और प्रोफेशनल होने के नाते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 साल का जो अरसा है इस शोबा में रहकर यकीनन अपने ख़ानदान का, वालदैन का नाम रोशन करने की कोशिश की है, ताकि मैं दुखी आदमी को, मज़लूमों को और स्पेशली तौर पर वो लोग जो कमज़ोर निहत्ते हैं उनके लिए सहारा बन सकूँ। और यकीनन इस शोबे से वाबस्ता होकर यकीनन मुझे फ़ख्र है और अल्लाह का शुक्र है। अगर मैं अपने उस्ताद मोहतरम का इस हवाले से नाम ना लूँ कि जिनकी वजह से मैं सब कुछ हूँ, वो मेरे उस्ताद मोहतरम जस्टिस सैयद शहबाज़ अली रिज़वी साहब। माशाअल्लाह। मैं उनका चैम्बर मैंने ज्वाइन किया था, उनसे सीखा, उनका प्यार सीखा और उन्होंने दस्ते शफ़क़त से हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया और बहुत कुछ हमें जो है इस काबिल बनाया। तो मैं उनका भी मशकूर हूँ और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ज़िंदगी है कोशिश तो करेंगे कि इस शोबा से वाबस्ता रहें और लिया के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का DBA का नाम रोशन करें। माशाअल्लाह। बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ी सी इजाफ़ा करना चाहूँ तो ये एक ऐसा काम है आपका, जैसे कि डॉक्टर मरीज़ के साथ डॉक्टर का ताल्लुक़ होता है तो वकील का भी एक दुखी इंसान के साथ वही ताल्लुक़ होता है जो मसाइल ज़दा होता है, परेशानियों में घिरा हुआ जब वकील के पास आता है तो मेरे ख़्याल में अगर वो शफ़ीक है और वो मोहब्बत करने वाला है और अपने पेशे के हवाले से उस इंसान का दुख समझ आता है तो वो भी उसके लिए एक डॉक्टर से कम नहीं है। ताहिर भी आपने बजा कहा, साइकोलॉजिकली वैसे भी कोई आदमी जितना परेशान हो उसको खा वो वकील ना हो, डॉक्टर ना हो, कोई भी इंसान उसके लिए थोड़ा सा उसके दुख का मदावा कर देता है, थोड़ा सा उसको तसल्ली दे देता है, तो यकीनन उसको जो है वो ज़ख़म, वो वक्ती तौर पे वो जो दुख होता है भूल जाता वो हल्का सा हो जाता है ना। तो वकील से तो एक आदमी उम्मीद लगा के आता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा ये मसले का हल करेगा, तो उसको खंदा पेशानी से मिलना, उसको उससे मोहब्बत से उसकी बात सुनना और फिर उसके मसले को हमतन कोशिश करना टैकल करने की, जी जी, तो यकीनन वो देख के वो खुश होता है और उसके दुख का मदावा होता है। माशाअल्लाह। बिल्कुल, इस चीज़ का मैं भी एविडेंस हूँ क्योंकि जब मैं आपके पास गया तो बिल्कुल आपका रवैया लोगों के साथ सेम था। तो ये नेचुरल था, ये जेन्युइन फिटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो तरबियत ऐसी है, मैं वालिदैन ने यही दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। तो प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। सबसे पहला सवाल तारफ़ हो गया हमारे मेहमान खसूसी का। सर, क्राइम जराइम हमारे प्रोग्राम का नाम है, तो क्राइम जराइम को आप एज़ अ लॉयर कैसे देखते हैं? क्राइम जराइम को किस तरह से आप डिफ़ाइन करना चाहेंगे? और दूसरा, लिया में आप किस किस्म का क्राइम देखते हैं जो लिया में प्रैक्टिस इसकी हो रही है, कंटिन्यू है, हमारी सोसाइटी में पाया जाता है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? ताहिर भी आपका जो सवाल है क्राइम और जराइम के हवाले से,
وہ تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. اسپیشل لا میں یا جو مینڈیٹری لا ہیں ان میں وہ پرووائڈڈ ہے, لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی سود کا کاروبار کرے گا تو اس کے لیے اسپیشل لا ہے. کوئی آدمی اوور پرائس مارکیٹ کے اندر چارج کرے گا تو اس کے لیے بھی لا ہے. کوئی آدمی کھاد بلیک سٹور کرے گا اس کے لیے بھی لا ہے. کوئی آدمی اوور سپیڈ لگائے گا یا ریشلی ڈرائیونگ کرے گا تو اس کے لیے میں نے ایگزامپل دی ہیں. تو جہاں تک لیا میں کرائم کا ریشو کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ لیا وہ وحد جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا خصوصی فضل کرم ہے. یہاں پر بزرگوں کی, یہاں پہ بزرگان کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے, یہ ثمر ہے کہ یہاں پہ کمپیریٹیولی جو ادر ڈسٹرکس ہیں وہ بھی پاکستان کا حصہ ہمارے لیے اہم ہے, اور یقیناً وہ جگہیں پاکستان کا وہ بھی قیمتی اثاثہ ہیں, جگہ ہیں بالکل. لیکن ان سے موازنہ کیا جائے تو لیا میں الحمدللہ جرائم کی جو ریشو کم ہے. یہاں پہ جو جرائم ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے جناب, فیملی ڈسپیوٹ ہیں. صحیح. کسی کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد جناب میاں بیوی کا نبھانا, اس کا فیملی ڈسپیوٹ میں آ گئے, دعویٰ دائر کر دیے. زیادہ کسی بنا کے معاملے پہ, بھائیوں کے درمیان وراثت کے معاملے پہ, بھائی بہنوں کے درمیان وراثت کے معاملے پہ, چھوٹے موٹے معاملات پہ لوگ صرف اس بنیاد پہ کہ وہ شعور نہیں رکھتے, علم نہیں ہے, تعلیم کی کمی ہے, لوگوں کو صحیح ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے میٹر, لڑائی جھگڑا ہو گیا, بڑا سے بڑا جرم 337A2 اور لڑائی جھگڑے کی حد تک جناب کی یہاں پہ ہوتا رہتا ہے. لیا میں, کروڑ میں, چبارہ میں الحمدللہ جہاں تک جو دیگر ہینیس کرائم ہیں وہ کیمپیریٹیولی یہاں پہ نہیں ہے. صحیح. یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اور یہاں پہ ہینیس کرائم نہ ہونے کے برابر. صحیح. اچھا سر, اگر ہم جو ہے ایک آپ نے ورڈ یوز کیا یہ سود کا, جی, تو اگر اسی کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں, ہمارے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سود کا کاروبار جو ہے, ظاہر ہے سود میں پڑھنے والا کوئی بھی ہے وہ میرے ساتھ مطلب جنگ کا ایک اس کا ارادہ ہے. جی, میں اس کو تھوڑا سا میں آپ کا معذرت میں آپ کا سوال کاٹ رہا ہوں. سود کے حوالے سے آپ نے فرمایا, میں تھوڑا سا اسلامک مائنڈ بھی ہوں, اس حوالے سے الحمدللہ میرا چھوٹا بھائی عالم دین ہے مولانا عبد النواز صاحب, تو میری ٹوٹل فیملی بھی تقریباً اسلام پسند اور اللہ کا شکر ہے مطلب دینی مدارس اور حافظ قرآن اس سے ہیں. تو اس حوالے سے اس ٹاپک کو میں ڈیپلی جانتا ہوں. بیفور دیٹ میں نے ایک کیس کنٹیسٹ کیا تھا, اور اس کے بعد میں نے ایک مہم بھی چلائی تھی. کافی سارے لوگ جو ستم رسیدہ تھے, جو مختلف سود خوروں کے شکنجے میں ان کے نرغے میں آ چکے تھے, اور ان سے ان لوگوں نے کافی سارے پر نوٹ, ان سے چیک بطور گارنٹی لکھوا کے پھر ان کو جو ہے اس پہ ہیوی اماؤنٹ اس میں ڈال کے پھر ان لوگوں سے جدادیں ہتھیائی ہوئی تھی جناب. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام بھی میرے حصے میں آیا تھا. تو اس حوالے سے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور حدیث کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں نے اس کو دیکھا ہے. تو جو سود خور ہے, سود کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. تیر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت کی ذات بابرکت یہ فرمائے کہ جو سود کھائے گا میری اس سے جنگ ہے, تو یقیناً وہ شخص اس کا نہ یا تو یہ جہان ہے نہ اگلا جہان ہے, تو اس کے لیے ہلاکت ہے, تباہی و بربادی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک سود خور کے گھر کا سایہ, جو اس کے گھر کی دیوار کا سایہ ہے, اس کے سائے میں اگر کوئی دھوپ میں کھڑا ہوگا تھوڑی سی دھوپ سے ستانے کے لیے چھاؤں سمجھ کے, تو یقیناً وہ بھی گناہ گار ہوگا. اتنی سخت وعید ہے. اور ایک مرتبہ ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ ایسے ہے سگی ماں کے ساتھ زنا کے مترادف ہے. اتنا سخت یعنی کہ وہ دیا گیا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ خلیق رحمت کرے ضیاء شاہد مرحوم کو, ان کی بہو 2000 غالباً 7 کے اندر لیجسلیشن ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں, اس نے ایک بل پیش کیا تھا اس کی بہو نے. تو یہ سر اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اس سود کو ختم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ بل پیش کیا, جس پر پوری کابینہ نے اور پوری وہاں پہ جو کیبنٹ تھی اس میں لیجسلیشن میں باقاعدہ امتناع
اس پہ سود آرڈیننس 2007 اس پہ بنا، اس میں سیکشن 3 اور 3 سیکشن 7 اس میں پنشمنٹ رکھی گئی اور اس کو نان بیلیبل قرار دیا گیا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ لیا نے جو انتظامیہ ہے اس نے باقاعدہ اس پہ بہت زیادہ بولڈ سٹیپ لیا. انہوں نے باقاعدہ اپنے تھانہ وائز اس کی باقاعدہ ایک فہرستیں طلب کی کہ آپ کی تھانے کی حدود میں کون کون شخص اس مکروہ فعل میں ملوث ہیں. تو وہاں پہ باقاعدہ سیکورٹی ایجنسی سے وہاں پہ لینے کے بعد ان لوگوں کی باقاعدہ ایک فہرست شائع ہوئی جس میں کافی سارے وہاں پہ چہرے مینشن تھے اور بہت زیادہ لمبی ڈیٹیل تھی. مطلب یہ سود کئی قسم کا تھا، کوئی لوگ جو ہے کسی روپ میں، کوئی کسی روپ میں وہ یہ دھندا کر رہا تھا. اور اس پہ جناب بہت زیادہ FIRیں بھی ہوئیں، بہت زیادہ. اور بہت لوگ جو ہے اس مطلب انتظامیہ کی وجہ سے اور ان سٹیپ کی بنیاد پہ، اس قانون کی بنیاد پہ سہارا ان کو ملا اور وہ ان سود خوروں کے شکنجے سے نکلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے. اس پہ آپ بالکل اس پہ لوگوں کو آگاہی دیں، وہ لوگ جو دیہاتی ہیں، جو لوگ ان پڑھ ہیں، تاکہ وہ اس سے ان کو اویئرنیس ہونے کے بعد تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے داد رسی ہے. سر اگر اسی کو تھوڑا سا مزید ہم ڈسکس کریں، ہمارے اندر اس وقت کاروبار میں بھی سود انٹر ہو چکا ہے. جیسا کہ ہم شو روم دیکھتے ہیں، اکثر لیا میں دیکھتا ہوں، تو میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں کہ اس کے کافی سارے ایویڈنسز بھی ہیں کہ اکثر شو روم جو ہیں وہ سود کا کام کر رہے ہیں. سود پر مطلب ایک موٹر سائیکل دینا، اس کا لین دین اس طرح سے رکھنا کہ اگر مطلب وہ نہیں دے پاتا اس کی قیمت تو اس کے سود چارج کرنے لگ جاتے ہیں. یا ہم بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں، اب مائکرو فائنانس سیکٹر زیادہ انوالو ہو چکا ہے. ہماری جو ہے مڈل ایک فیملیز ہیں، ان کی لائف میں کوئی بھی کام کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، ایون کہ شادیاں بھی آج کل لون لے کر ہو رہی ہیں. تو ہماری میجورٹی جو ہے سوسائٹی کی فیملی میں سے 99% جو ممبرز ہیں وہ سود پہ وہ قرض لے کے اپنا اسپینڈنگ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم کیا سمجھیں، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، یا ہماری انتظامیہ ایڈمنسٹریشن اس میں کتنی فعال ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں، ایلیمینیٹ کرنے میں؟ آپ اس میں قانون کو اسٹڈی کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ رسپانسبلٹی تو بیسیکلی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی ہے اور ہماری بھی ہے اس حوالے سے، تاکہ لوگوں کو جو ہمارے پاس آئیں ہم ان کو اویئرنیس دیں. کوئی آدمی آتا ہے تو ہم اس کو بتائیں گے نا کہ بھی آپ کا یہ مسئلہ اس طرح ریزالو ہوگا سچ لائک میٹر میں. لیکن کامنلی ایز اے ہول اگر کسی کو نہیں پتہ، اگر کوئی اس طرح کے کسی شکنجے میں پکڑا ہوا ہے، ڈسا ہوا ہے کسی شر سے، تو اس کو جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی کہ یہ میرے لیے داد رسی ہے، وہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو دیں. انتظامیہ میں، قانون میں یہ باقاعدہ اس کی باقاعدہ اپریسیشن بھی ہے. جو اس طرح کا متاثرہ جاتا ہے اس کی داد رسی بھی ہوتی ہے، آنریبل کورٹ سے بھی ہوتی ہے، انتظامیہ سے بھی ہوتی ہے. تو اف اینی پرسن ہو از ایگریوڈ اینی ایکٹ ڈن بائی دا اینی پرسن، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی فلاں کاروبار کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، میں کسی کو پنپوائنٹ نہیں کرنا. اف اینی پرسن، کوئی شخص کسی کے کسی فعل سے متاثرہ ہے تو وہ آئے، انتظامیہ کے پاس جائے یا عدالت میں آئے، کسی وکیل کے پاس جائے، تو یقیناً قانون میں اس کا حل موجود ہے. اچھا سر، اس کے بعد ہم اکثر اوقات اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں اور نیوز آپ نے بھی سنی ہوں گی، لاسٹ ٹائم ایک شوہر کو بیوی نے قتل کیا اور لائک پیسز میں اسے وہ کر دیا. اس کے بات کو بیان کرنا بھی عجیب سا لگتا ہے. تو یہ ایک عدم برداشت کا ایک ہماری سوسائٹی کا ایک امیج ہے. تو اس چیز کو سوسائٹی میں عدم برداشت کافی بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے کون سے ایسے پہلو ہیں جو عدم برداشت کو جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں اور مزید اس کو انکریز ہونے میں ایک ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہیں، اور کون سے ایسے پوائنٹس ہمیں سوسائٹی میں ان کرنے چاہیے، یا سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر برداشت جو ہے وہ بڑھے اور ہم مسائل ہیں، اگر پریشانیاں ہیں، ان کو ہم بیئر کریں اور ان کو مزید وائلیٹ نہ ہو جائیں؟ طاہر بھی آپ کا سوال بہت ڈیپر ہے، لیکن میں اپنے تئیں جو میں سمجھا ہوں اس کا جو میری نظر میں جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے نے اصلاح نہیں کرنی ہوتی، ہر آدمی نے اپنی اصلاح خود کرنی ہوتی ہے. جو ہمارا اسلام ہے، وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
یہ برداشت کا درس دیتا ہے. بے شک. جو آدمی اسلام سے دور ہے، اسلامی روایات سے دور ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے دور ہے، جس بیوی کو خاوند کے احترام کا نہیں پتہ اور جس خاوند کو بیوی کے فرائض کا حقوق کا نہیں پتہ، تو یہ ایسا ان عوامل میں، ان حالات میں یہ ہو رہا ہے. جب فحاشی، عریانی اور اس کے بعد جناب جو ہے آزاد خیالی، تو تب یہ چیزیں ساری پیدا ہوتی ہیں. معاشرہ سب آدمی اپنے تئیں انفرادی پرسنل کیپیسٹی میں جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا اور کوشش نہیں کرے گا کہ میں نے والد کا کیا مقام ہے، والدہ کا کیا مقام ہے، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اور دوستوں کے ساتھ کیسے رواداری سے پیش ہونا ہے، تو جب بھی مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو اسلام ہے اس میں اپنے آپ کو نہیں اتارے گا، تو اس طرح کے حالات، عدم برداشت یہ ہوتے رہیں گے. تو اس کا مین حل یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول، نماز، قرآن، اس سے وہ اپنے آپ کو مدد لے. اس کا میں جو سمجھاؤں اس کا یہی حل ہے. ادروائز تو وہ اس کو اگر کسی کو نہیں پتہ، جیسے آپ نے کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا الیکٹرانک میڈیا پر کہ نکاح کے بارے میں مذاق بنائی گئی. تو جب اس طرح کا معاشرہ جب تشکیل پا جائے گا اور لوگ قرآن و سنت سے دور ہو جائیں گے، تو اس طرح کے حالات ہوتے رہیں گے. یہ شیطانی عوامل ہیں. تو شیطان اس صورت میں اپنی حرکت میں آتا ہے کہ جب دین سے دور ہو جاتا ہے. اس کا حل قانون سے، اس کا حل انتظامیہ سے نہیں ہے. انتظامیہ کتنی کوشش کر لے گی، قانون کتنا اس پہ امپلیمنٹ کروائے گا، جب تک وہ اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے. یہ اس کا کنٹرول انسان کے اپنے بس میں ہے. سر مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں تو اگر اوور آل ہم لیا کو دیکھیں، آپ اکثر کیسز پریکٹسز ہوتی ہیں آپ کے پاس کیسز آتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مرڈر کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمارے لیا میں اس ٹائپ کے کیسز کس ریشو میں ہوتے ہیں، یا اوور آل ہمارے پنجاب میں کیا رجحان ہے ان کیسز کا؟ لیا میں تو الحمدللہ میں نے پہلے آپ جناب کو عرض کیا کہ یہاں پہ ہینس کرائم، سنگین جرائم نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے میٹر ہوتے ہیں، تاہم مطلب ایک کا دکا اگر ہو جاتا ہے تو اس کی جو بیس ہے وہ زیادہ تر مطلب ہے زمینوں کے قبضے کے معاملات میں یا غیرت کے معاملات میں. اس سے بڑا کوئی لمبی چوڑی یہاں پہ دشمنی نہیں ہے، قبائل نہیں ہیں. جہاں تک پنجاب کے دیگر اضلاع کا معاملہ ہے تو کمپیریٹیولی لیا میں الحمدللہ اس طرح کا یہاں پہ زیادہ ریشو نہیں ہے مرڈر کیسز کی. چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے دیگر فیملی میٹر، سول ڈسپیوٹ، یہاں لیا میں یہ ہے. تو اس کی وجہ دیگر اضلاع کی تو میں نہیں جانتا. جہاں تک لیا کی حد تک ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ زمینوں کے قبضوں کے معاملات میں جھگڑے ہو گئے، یا زیادہ سے زیادہ کو عزت غیرت کے نام پہ اکا دکا اگر قتل ہوا ہے، جو ہو گیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. ادروائز الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، نہ یہاں پہ کوئی پرانی دشمنیاں چلتی ہیں، اور نہ ہی جیسے ڈی جی خان، راجن پور اور دیگر اضلاع کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو ان سے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پہ آدمی ایزیلی آزادانہ طور پر بلا خوف و خطر رات کے کسی پیر میں آ جا سکتا ہے. صحیح کہا. یہ انتظامیہ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے. بے شک. سر لاسٹ پر جو ہے ہماری سوسائٹی کے نام آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، یا پہلے بھی آپ بیان کر چکے ہیں بہتری کا ایک راستہ ظاہر ہے اسلام سے دوری اگر ہوگی تو ہمارے کول و فیل میں بھی تضاد آئے گا اور ہمارے مسائل بھی بڑھیں گے. تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کریں تو بہتری آ سکتی ہے. مزید آپ کوئی سوسائٹی کے نام پیغام دینا چاہیں یا بہتری کے بارے میں؟ میں سوسائٹی کے نام چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہو جائے گی، تو میں اتنا گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ یقیناً کہ پاکستان ہمارا ہے، کہ کتنی قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے یہ عطا فرمایا. تو اس پاکستان کو، اس گلشن کو
सदा बहार रखने के लिए अपने अंदर इस्लाह पैदा करें, तालीम अपने बच्चों को दिलवाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को मानें, खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, मोहब्बतें बाँटें, नफ़रतें ख़त्म करें, दुश्मनियाँ ख़त्म करें और हसद, कीना, बुग़्ज़ ये ख़त्म करें। यकीनन फिर आप देखेंगे सुकून पाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए और आपने आज हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी। नाज़रीन, बिल्कुल जो है आज की शख्सियत जो है लॉ से बिलोंग करती हैं, और जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और मैंने भी इनके बारे में जो सुना हुआ था कि कोर्ट में इनका जो बोलना होता है बहुत अहमियत का हामिल होता है और लोगों को बहुत जो है आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती है। तो आज इस प्रोग्राम में इनकी गुफ्तगू से हमने जाना और बिल्कुल इस चीज़ का जो है हकीकत साबित हुई कि इनका बोलना जो है, इनकी वर्डिंग जो है माशाल्लाह इनके पेशे के हवाले से भी अहम है, लेकिन एक इंसान होने के हवाले से ज़्यादा अहम है, क्योंकि इंसान का बुनियादी जो एक नुक्ता होना चाहिए इंसानियत ही होनी चाहिए, तभी हमारा मुआशरा भी फलाह पा सकता है, बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकता है और हमारी अपनी शख्सियत भी जो है अल्लाह ताला के हजूर भी सुरखरू हो सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने आज के प्रोग्राम में नॉलेज गेन किया होगा और आपके लिए आज भी सीखने का एक मरहला साबित हुआ होगा आज का हमारा प्रोग्राम क्राइम जराइम। इंशाल्लाह ऐसे ही प्रोग्राम के साथ हमारी टीम हम आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे और MR न्यूज़ कोशिश करता है कि आप मुआशरे की इस्लाह के लिए ऐसे ही प्रोग्राम तरतीब दिए जाएँ। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम भी आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे ही प्रोग्राम्स के साथ आपका मेज़बान ताहिर अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। हमारे खूबसूरत मेहमान मलिक हक नवाज़ जो एडवोकेट साहब के साथ अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।